अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब। वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। एज यू नो कि ये चैनल एजुकेशनल पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है, जो एशियन गर्ल्स को हेल्प करेगा अपने आने वाले फ्यूचर में अच्छी सी प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए, फौरी रिज़ल्ट के लिए और बेहतर रिज़ल्ट के लिए। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट होगा, जिसका टॉपिक है कि अपनी बॉडी को किस तरह से आप प्रेगनेंसी के लिए रेडी करते हैं शादी से पहले। अब शादी से पहले का मतलब बिल्कुल भी गलत ना लिया जाए। जब लड़कियों की शादी की डेट फिक्स हो जाती है तो उनको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि अब हम मैरिड लाइफ में दाखिल होने लगे हैं और अब हमें अपनी बॉडी को किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो let's start with the topic, make your body ready for pregnancy before marriage. इसमें आपको मैं पॉइंट वाइज चीज़ें बताऊंगी जिसको आपने फॉलो करना है। पहला सबसे जो पॉइंट है कि अपनी डॉक्टर से कंसर्न करें, फैमिली डॉक्टर से, जो आपको बताए कि आप में कौन सी जेनेटिक डिजीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको आप पहले से ओवरकम करें, जैसे कि एस्थमा, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा आपके पेल्विक रीजन का वो एग्ज़ाम भी कर सकती हैं, एग्जामिनेशन ले सकती हैं कि क्या ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो ये सब फैक्टर्स आप उनके साथ डिस्कस करें, क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम्स आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा बन सकती हैं। इनमें सिकल सेल एनीमिया भी शामिल है और डायबिटीज़ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। आपको साथ साथ इंसुलिन का टेकअप लेना पड़ता है और अपना शुगर लेवल मेंटेन रखना पड़ता है। अगर आप एस्थमेटिक हैं तो आपको ये भी हिसाब रखना होगा कि आप स्टीरॉइड्स तो नहीं ले रही इन्हेलर की शेप में। अगर आप इन्हेलर में स्टीरॉइड ले रही हैं तो आप उसको किस तरह से अवॉइड करें ताकि आपके आने वाले बच्चे पे या हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस ना आए। हाई ब्लड प्रेशर भी जेनेटिक डिजीज़ में शामिल है। इसमें अगर आपका बीपी हाई रहेगा तो ऑब्वियसली आपके बेबी के लिए ख़तरा है। इसको आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करें और ध्यान में रखें कि हमने इसकी जो परफेक्ट रीडिंग्स है उसको किस तरह से अटेन करना है। जब आप ये सारी अपने जेनेटिक डिजीज़ से अवेयर हो जाएं तो फिर आप समझिए कि आपने फर्स्ट स्टेप पार कर लिया है। सेकंड स्टेप है फॉलिक एसिड इनटेक। ये आपको जो प्रेस्क्रिप्शन है बेसिकली डेली की 400 mg रिक्वायर्ड होती है। आप ऐसे मल्टीविटामिन भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें फॉलिक एसिड एडेड हो, लेकिन याद रहे कि आपको 400 mg पर डे रिक्वायर्ड होती है। फॉलिक एसिड आपके बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये उसमें न्यूरल डिसऑर्डर उसको क्योर करने में बहुत हेल्पफुल है। आमतौर पे जिन मदर्स में फॉलिक एसिड की कमी होती है उनका जो एग साइज़ है वो नॉर्मल नहीं होता या उनकी एग की क्वालिटी बेहतर नहीं होती, इसलिए आपको शादी से पहले ही इसकी इनटेक स्टार्ट कर देनी चाहिए डेली बेसिस पे। और इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपके बेबी को न्यूरल डिसऑर्डर नहीं होगा, जो कि बेबी के लिए सारी ज़िंदगी के लिए बहुत डेंजरस बात हो सकती है अगर आप इसमें ज़रा सी बेहतियाती करें तो। दूसरी चीज़ ये है कि आपका एग का जो साइज़ है वो आइडियल हो जाएगा और वो कंसीव करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आप लोगों के नॉलेज में होनी चाहिए कि आपको फॉलिक एसिड कितना ज़रूरी चाहिए है। और याद रहे कि रिकमेंडेशन आपको मैंने बता दी है कि 400 mg पर डे होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल जिनमें अल्कोहल शामिल है, स्मोकिंग शामिल है। इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल प्रेगनेंसी में अवॉइड करें। अगर आप पहले से इसके एडिक्ट हैं तो आप इसको ख़त्म कर दें अपनी हैबिट में से, और अगर आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इसको रिड्यूस ज़रूर कर दें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर्स लेके आता है। इन 3 चीज़ें इससे अफेक्टेड होता है बेबी, वो हैं मिसकैरेज, लो वेट और प्री मैच्योर बेबी। तो ये तीनों चीज़ें आप देख सकते हैं कि तीनों चीज़ें ही आपके बेबी के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। अगर आपका बेबी
مس کیریج کا شکار ہو جاتا ہے تو آپ کا یہ فیلئر ہے. آپ ایموشنلی بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, فزیکلی بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, اور نیکسٹ پریگنینسی میں آپ کو رکاوٹوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اس لیے مس کیریج کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو الکوہولک ڈرگس ختم کرنی پڑیں گی اپنی لائف میں سے. پھر لو ویٹ بیبی آپ کی گروتھ کا بہت مسئلہ ہوتا ہے, اس کو انکیوبیٹر میں رکھنا پڑتا ہے, اس کو ہیلتھ کیئر میں رکھنا پڑتا ہے, اور بہت زیادہ ہیکٹک لائف ہو جاتی ہے بیبی کے لیے بھی اور مدر کے لیے بھی. نہ آپ اس کو پراپر فیڈ کرا سکتے ہیں, اور وہ ڈے بائی ڈے اور ویک ہو سکتا ہے, اور میں بھی اس کے لیے یہ چیز فیٹل ہو جائے. لو ویٹ اور پری میچور بیبیز آپ کے بیبی کے لیے اچھا نہیں ہے, کیونکہ اس سے وہ بہت زیادہ ڈیزیزز کا شکار جلدی ہو سکتا ہے. اس میں ریکوری کی چانسز کم ہوتے ہیں اور کمپلیکیشنز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو یہ ایک قسم کا اپنے بچے کی لائف کے ساتھ کھیلنے والا حساب ہے کہ اگر آپ یہ سب کچھ جانتے پوچھتے بھی اپنی ڈرگ کی ہیبٹ کو کنٹرول نہ کریں, بلکہ اس کی جگہ آپ کو چاہیے کہ فریش فروٹس کھائیں, ایسی ہیلدی فوڈس کا استعمال شروع کر دیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہوں اور آنے والے بیبی کے لیے بھی یہ بہت ہیلپ فل ہوں. ان چیزوں میں ملک کا استعمال ہونا چاہیے, کیلشیم والی فوڈس کا استعمال ہونا چاہیے, اورنج جوس شامل ہے اس میں جو کہ آپ کے بیبی کے لیے وائٹامن سی کا سورس ہے. اس کے علاوہ یوگرٹ آپ کو چاہیے, بینس چاہیے, نٹس کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں, سیڈز کا استعمال, مختلف ویجیٹیبلز کے سیڈز کا استعمال کر سکتے ہیں, پولیٹری میں بھی آپ چیزیں یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میٹ انٹیک بھی شامل ہے, کیونکہ میٹ پروٹین کا سورس ہے, اور پروٹین آپ کی بیبی کی گروتھ کے لیے, ان کی بونز کے لیے اور اس کی ٹوٹل گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے. تو آپ اگر خود ہیلتھی ہوتا یہ ہے ہمارے ایشین کنٹریز میں کہ لڑکیاں ڈائٹنگ سٹارٹ کر دیتی ہیں شادی سے پہلے اپنے ویٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے یا سلم لک کے لیے, لیکن یہ بالکل غلط ہے. جب آپ ہیلدی ڈائٹ نہیں لے رہے ہوتے تو آپ ایسے میں ایک ہیلدی بیبی کو نہیں جنم دے سکتے. تو پہلے آپ اپنی ہیلتھ کا خیال کیجیے, اور بعد میں پھر اوبویسلی آپ کے بیبی کا بھی ہیلتھ آپ کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کافی کے شوقین ہیں, کیفین انٹیک آپ کرتے ہیں, تو اس کو بھی ریڈیوس کر دیں, کیونکہ جو ریکمینڈڈ ڈوز ہے اس کی وہ 200 mg تک قابل قبول ہے. لیکن اگر اس سے زیادہ مقدار میں اگر آپ کافی کا یوز کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے بیبی کے لیے بہت سے ڈس آرڈرز لے کے آتا ہے. اس لیے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر تو آپ اس کو ٹوٹلی چھوڑ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, لیکن اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے, آپ بہت زیادہ اس کے ایڈکٹ ہیں, تو آپ کوشش کیجیے کہ یہ 200 mg سے زیادہ آپ پر ڈے مت لیں. یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کی بیبی کے لیے بھی اچھا ہے. ان ساری چیزوں کے علاوہ جو آپ کو چیز اپنے دماغ میں رکھنی ہوگی وہ ہے آئیڈیل ویٹ. آپ کا جو آئیڈیل BMI ہے, مطلب باڈی میس انڈیکس, اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. آپ یقین کیجئے کہ نہ اوور ویٹ فیمیلز جلدی پریگننٹ ہوتی ہیں, نہ لو ویٹ فیمیلز جلدی پریگننٹ ہوتی ہیں. آئیڈیل ویٹ اپنی ہائٹ کے حساب سے آپ اس طرح کی چارٹ میں سے نکال لیجئے اور اس کو شادی سے پہلے مینٹین کیجئے, تاکہ آپ کی جسم بالکل ریڈی ہو اٹین کرنے کے لیے پریگننسی, اور آپ کو ویٹ کے حساب سے کوئی مسئلہ نہ آئے. BMI آپ کا جو بھی ہے اس کو آپ کوشش کریں کہ اس کی رینج میں آپ کا وزن ہو, تاکہ آپ کو آپ کی باڈی ریزسٹ نہ کرے پریگننسی کے لیے. ان سب چیزوں کے علاوہ آپ کو تھوڑا بہت اپنے لیے جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ ہے کہ آپ نے فش انٹیک کرنی ہے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے فش انٹیک, جی بالکل, فش ایک بہت اچھا سورس ہے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کے لیے. اومیگا 3 فیٹی ایسڈ آپ کے بیبی کے برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے مختلف فارمز میں اویلیبل کیپسول بھی پائے جاتے ہیں, لیکن جو چیز آرگینک طریقے سے آپ کو مل سکتی ہے, آئی تھنک کہ آپ کو وہ چیز آرٹیفیشل سورسز سے نہیں لینی چاہیے. لیکن ان کیس اگر آپ کو کسی مچھلی سے پرابلم ہے, یا آپ ویجیٹیرین ہیں, آپ مچھلی نہیں کھا سکتے, یا آپ کو پریگننسی میں اس سے الرجی ہے,
تو آپ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی کیپسول اویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ میں. اس کو آپ ڈیلی بیسس میں لینا شروع کر دیجئے. اس کو ڈیلی آپ ایک لے لیں یا آپ اپنے فزیشین سے ڈسکس کر لیں اس کے بارے میں. یا یہ دیکھیے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح کے پیکنگز میں اومیگا 3 اویلیبل ہے. آپ اس طرح کی بوتلیں آرام سے پرچیز کر سکتے ہیں کسی بھی کیمسٹ شاپ سے اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ بالکل نیچرل تھنگ ہے. یہ آپ کی باڈی کے لیے کوئی بھی سائیڈ افیکٹس نہیں لے کے آتی, لیکن بہت اچھے افیکٹ ضرور لے کے آتی ہے. کیونکہ آج کل کے پیرنٹس اپنے بچوں کے دماغ کے بارے میں بہت کانشیس ہیں کہ وہ ان کا دماغ اچھے سے گرو کرے اور وہ لائک اسٹوڈنٹس اور لائک انسان بن سکیں ان فیوچر. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیفور برتھ ان کے دماغ کی گروتھ کا خیال کریں. تو یہ بیسٹ وے آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ آپ ضرور یوز کریں. اور اس کے علاوہ اپنی لائف سٹائل کو تھوڑا چینج کریں, اپنی باڈی میں تھوڑی سی لچک پیدا کریں, تھوڑا سا یوگا کریں, اسٹریچنگ کریں, اپنی باڈی میں فلیکسیبلٹی لے کے آئیں. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنے BMI کو ٹچ کر لیتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ کی باڈی فرٹائل ہو جاتی ہے. فرٹائل مین آپ کی باڈی بالکل پریپیئر ہو جاتی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ آنے والے سپرم کو ایکسیپٹ کر سکتی ہے اور ہیلدی ایگ پروڈیوس کر سکتی ہے. تو یہ جو آپ کو نیٹ پہ بھی اویلیبل ہوں گی کافی ایکسرسائزز جو کہ آپ پری پریگننسی کر سکتے ہیں اور ڈیورنگ پریگننسی بھی کر سکتے ہیں. آج کل کی خواتین کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ آپ کو ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی ضروری ہے پریگننسی میں بھی. اس کے علاوہ آپ کو اپنی اورل ہیلتھ کا بہت خیال رکھنا پڑے گا. یہ تو آپ کو بچپن سے پیرنٹس نے بتایا ہوگا کہ صبح دانت صاف کریں, لیکن پریگننسی کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں آپ کے گمز میں سے خون تو نہیں نکل رہا یا وہ سویلن تو نہیں ہے, یعنی کہ پھولے ہوئے تو نہیں ہیں جگہ جگہ سے. یہ چینجز آ سکتی ہیں آپ کی ارلی پریگننسی میں آپ کے ہارمونز کی چینجز کی وجہ سے. ایسٹروجن اینڈ پروجسٹرون کا ایک خاص لیول ہوتا ہے, یہ دونوں ہارمونز ہیں فیمیل. اگر یہ ڈسٹرب ہو جائیں تو آپ کو اس طرح کے سائنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں. اس لیے آپ اپنی اورل ہیلتھ کو بالکل اگنور مت کریں. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو انہی دانتوں کے ذریعے کھاتے ہیں, اور پھر جب گمز میں خون ہو تو پھر آپ ایک ہیلدی ڈائٹ نہیں لے سکتے. اس کے علاوہ آپ اپنی ڈپریشن کو دور کریں. اگر آپ کی ہیبٹ میں ڈپریشن ہے, آپ جلدی نا امید ہو جاتے ہیں, یا آپ کو شروع سے تھوڑی سی نا امیدی کا سامنا کرنا پڑا ہے, یا آپ ایک ہوپ فل لائف نہیں جی رہی, تو اپنے بیبی کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو لائیولی رکھیں, اپنے آپ کو ڈپریشن سے دور کریں. اگر آپ اس کو مینولی نہیں کر سکتی تو آپ اس کے لیے پلز کا استعمال کر سکتی ہیں جو کہ اینٹی ڈپریسنٹ کے نام سے مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں. آپ ان کو آسانی سے بازار سے پرچیز کر سکتی ہیں اور ان کو اپنے فزیشین کے, اپنی گائنیکالوجسٹ کے حساب سے یوز کر سکتی ہیں. اور اس سے یہ آپ میں چینجز آئے گی کہ آپ خوش رہیں گی, اور خوش رہنے سے آپ کی باڈی میں بلڈ سرکولیشن اچھی رہے گی اور آپ کے بیبی کی گروتھ اچھی رہے گی. تو اگر آپ اس قسم کے ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ اس کو ضرور شادی سے پہلے کیور کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ نئی لائف میں آپ کو ڈپریشن نہیں لینا. آپ کو ایک ہیپی اور ہیلدی لائف کو جنم دینے کے لیے ایک ہیپی اور ہیلدی باڈی کی ضرورت ہے. اس لیے اپنے تمام ڈپریشنز کو دور کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ کام کرتی ہیں جہاں پہ ریڈیشنز کا بہت عمل دخل ہے, تو آپ اس جگہ سے یا تو کوئٹ کر جائیں یا پھر وہاں سے لیو لے لیں, کیونکہ کچھ ویوز ایسی ہیں جو آپ کی آنے والی پریگننسی میں ڈس آرڈرز کریٹ کر سکتی ہیں. فار ایگزامپل الٹرا وائلٹ ریز ایسی ہیں, یا انفرا ریڈ ریز ایسی ہیں جدھر آپ کام کر رہے ہوں. آپ کو فار ایگزامپل آپ ایکس رے لیبارٹری میں کام کرتے ہیں تو آپ کو ان ریز کا روز سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ریز آپ کو نارمل لائف میں تو کچھ نہیں کہتی, لیکن اگر آپ پریگننٹ ہوں تو آپ کے لیے یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں. اس لیے اگر آپ ایسا کوئی کام کر رہی ہیں تو آپ اس کو فوراً سے کوئٹ کر دیں, یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. اس کے علاوہ آپ کو
شادی کے فوراً بعد اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو بیبی چاہیے بھی کہ نہیں ابھی. کیونکہ اگر ایک بھی ساتھی آپ کا، فار ایگزامپل آپ کا ہسبینڈ نہیں چاہتا یا آپ نہیں چاہتی، ہسبینڈ چاہتا ہے کہ بیبی ہو اور ایک بندہ چاہتا ہے کہ نہ ہو، تو یہ آپ کے بیچ میں بہت زیادہ تضاد پیدا کر دے گی، اور یہ جو ڈفرینس کریٹ ہو جائے گا یہ آپ کی بیبی کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے. وہ پیدا ہوتے ہی ایک ایسا ماحول دیکھے گا جس میں نیگیٹو ڈیسیجنز کے ساتھ اس کی زندگی سٹارٹ کی گئی ہو. اس لیے کوشش کیجئے کہ اس کام میں میاں بیوی دونوں کی رضامندی شامل ہو اور دونوں اس چیز کے لیے ذہنی اور فزیکلی تیار ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بار بار ریکمینڈ کروں گی کہ میاں بیوی دونوں ایک ڈیسیجن کے اوپر ہوں کہ کیا ہمیں فوری طور پر بیبی چاہیے یا نہیں چاہیے. اور اگر دونوں کا فیصلہ ہاں میں ہو تو ہی اس کام کو سٹارٹ کیجیے. نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی اوویولیشن کے بارے میں، کیونکہ پریگنینسی سٹارٹ کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی اوویولیشن ڈیٹ کا پتہ ہو. اوویولیشن کیا ہے؟ اوویولیشن ہول میں سے انڈے کا باہر نکلنا ہے. یہ انڈا اگر جس ٹائم پہ باہر نکلے اور اس کو سپرم اویلیبل ہو تو فوراً آپ پریگنینسی کو اچیو کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کو ٹائمنگ کا نہ پتہ ہو تو پھر آپ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اس لیے اس ٹاپک کے اوپر میں ایک الگ سے لیکچر تیار کروں گی. سیکنڈ لیکچر میرا اسی کے اوپر ہوگا. اس میں آپ کو میں مختلف میتھڈس بتاؤں گی چیک کرنے کے لیے آپ کی اوویولیشن ڈیٹ کو، اور آپ کو وہ بھی چاہیے کہ آپ شادی سے پہلے ہی اس سے اویئر ہوں کہ آپ کی کیا ڈیٹ ہے جو آپ کے لیے بیسٹ ہے پریگنینسی کے لیے. تو ہی آپ ایک ہنستا مسکراتا بیبی حاصل کر سکتی ہیں، کیونکہ ٹائمنگ بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے اس کام کے لیے. ہوپ آپ کو آج کا یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا اور یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. آپ اس کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ نالج کو شیئر کرنا بہت ہی ثواب کا کام ہوتا ہے. ہماری فیمیلز اس چیز سے بالکل محروم ہیں. شادی سے کچھ دن پہلے تک انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ کیا پرابلمس پیش آنے والی ہیں. اس لیے ان کو یہ نالج شادی سے پہلے ہونی چاہیے. اگر آپ کی کوئی فرینڈز ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے تو آپ ان کے ساتھ یہ ویڈیوز شیئر کیجیے، ان کو یہ نالج دیجیے کہ ان کے لیے آنے والی لائف میں کیا ضروری ہے. اور اگر آپ خود مدرس ہیں تو آپ اپنی بیبیز کو، اپنی ڈاٹرز کو بتائیں اس کے بارے میں. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہمیں آپ کی سپورٹ ملے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.